बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब सजा सुनकर मुस्कुराते रहे या परेशान हो गए, सोशल मीडिया पर इस हवाले से बड़े चर्चे हैं और बहुत ज्यादा ये डिस्कस किया जा रहा है कि जब इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई तो वो बड़े परेशान थे। तो क्या वाकई वो परेशान थे या वो मुस्कुरा रहे थे? असल बात क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट पर लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी है। हालांकि पहले उन्होंने वादा किया था कि अब मैं इस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहूंगा और अदारों पे बिल्कुल तनकीद नहीं करूंगा, सिर्फ सियासी लोगों पर तनकीद किया करूंगा। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। सही किया, गलत किया, ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आसान कारोबार स्कीम से बिला सूद कर्ज हासिल करने का आसान तरीका क्या है, क्योंकि मरियम नवाज ने सूबे में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अदारों को फरोग देने के लिए बिला सूद आसान कारोबार लोन स्कीम का आगाज किया है। इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब को डिस्कस करेंगे, क्योंकि तकरीबन 2-3 दिन पहले जब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आया और इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्कत और उनकी बीवी बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब सजा सुनकर मुस्कुरा रहे थे। ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी जब इमरान खान साहब को सजा सुनाई जाती थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का और सहाफियों का यह कहना होता था कि इमरान खान साहब सजा सुनकर घबराते नहीं थे, परेशान नहीं होते थे, बल्कि मुस्कुराते थे। दरअसल उनकी मुस्कुराहट तनकीद होती थी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर। लेकिन चलें, अब कुछ सहाफियों ने ये बातें करना शुरू कर दी, बल्कि मैं देख रहा था कि एक सहाफी, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो बाकायदा तौर पर कुरान पाक हाथ में पकड़कर कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर कसम खा रहा था कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं इस कुरान पाक की कसम खा के कहता हूं कि मैं वहां पे मौजूद था जब फैसला सुनाया गया तो इमरान खान साहब परेशान हो गए। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि परेशान होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, इंसान है ना, परेशान हो सकता है, उसे खुशी भी मिलती है, उसे गम भी मिलता है, उसे दुख भी मिलता है, वो घबरा भी जाता है, वो परेशान भी हो जाता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। इसके दूसरे पहलू को भी मैं डिस्कस करूंगा अभी, लेकिन फिलहाल एक ह्यूमन के अंदर ये तमाम किस्म के जज्बात होते हैं। एक बंदे के खिलाफ अगर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात बना दिए जाएं या झूठे मुकदमात बना दिए जाएं या उसको बिला वजह सजा दे दी जाए या उसकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जाए, पार्टी के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात बना दिए जाएं और हर तरह से ये कोशिश की जाए कि इस बंदे को दबा के रखना है, अपनी मनमानी करनी है और इसे अपनी मर्जी की बातें मनवानी है, इसके साथ डील करनी है और असाबी तौर पर और नफसियाती तौर पर इसको कमजोर करना है। तो अगर बंदा फर्ज कर ले किसी वजह से घबरा भी जाता है या वो परेशान भी हो जाता है, तो ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूं फर्ज कर लें कि अगर ऐसा ही है तो ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है कि एक सहाफी इसके ऊपर कस्में उठानी शुरू कर दें और कहें कि मैं मौजूद था, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, मैं कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं, इमरान खान घबरा गया था या इमरान खान परेशान हो गया था। मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी बात है कि इसको डिस्कस किया जाए कि इमरान खान साहब परेशान हो गए थे। कोई बड़ी बात नहीं है, इंसानी जबिलत है, इंसान परेशान होता है। लेकिन चलें, ये एक साइड की बात है, अब दूसरी साइड की बात करेंगे। देखें, अगर इमरान खान साहब ने घबराना होता या उन्होंने परेशान होना होता तो उनको तो ऑलरेडी इस केस के फैसले का पता था। हामिद मीर साहब तो बड़ा क्लियर अल्फाज में ये कह चुके हैं कि मेरे पास बावसूख जराए से ये खबर है कि इमरान खान साहब को इस फैसले के बारे में बहुत पहले से पता था, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें पैगाम दिया गया था कि आपके खिलाफ फैसला आने वाला है, आपको और आपकी बीवी को सजा दी जाएगी, आपकी बीवी को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, तो आपने एस्टेब्लिशमेंट को गालियां नहीं निकालनी। तो इमरान खान तो बार बार कह रहा था कि जी ठीक है, आप इसको क्यों लेट करते हैं, आपने, मुझे पता है कि सजा सुनानी है, आप मुझे सजा सुना दें। अगर उस बंदे को सजा का इतना डर होता या इतना खौफ होता तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर लेता या हुकूमत के साथ डील कर लेता।
اگر وہ آج اس وقت جیل کے اندر موجود ہے اور اس کو سزا سنائی گئی ہے تو صرف اس وجہ سے سنائی گئی ہے کہ وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈیل کرنا چاہتی ہے, اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو رہا کرنا چاہتی ہے اپنی شرائط کے اوپر کہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ خاموش ہو جائیں, آپ کو بنی گالا میں شفٹ کر دیتے ہیں, آپ بیرون ملک جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں آپ نے صرف ایک بات ماننی ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے اور جیسے ہم کریں گے آپ نے ویسے کرنا ہے. تو عمران خان کہتا ہے کہ میں آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں, میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا اور میں ایک منٹ کے لیے بھی خاموش نہیں رہ سکتا. آپ نے میرے خلاف جتنے بھی مقدمات بنائے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں. میں 1.5 سال سے جیل کے اندر موجود ہوں, اگر میں نے ڈیل کرنی ہوتی تو میں پہلے ڈیل کر لیتا. اب جب کہ میں نے اپنی کیسز کو آلموسٹ فیس کر لیا ہے تو اب میں آپ کے ساتھ ڈیل کیوں کروں, اب میں اس ناجائز حکومت کو کیوں تسلیم کروں, اب میں خاموش کیوں بیٹھوں, اب میں گھر کیوں جاؤں آپ کے ساتھ ڈیل کر کے, میں پاکستان چھوڑ کے کیوں جاؤں, میرا سب کچھ تو پاکستان میں موجود ہے, میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا, میں اپنے مقدمات کا سامنا کروں گا, مجھے سزا دینی ہے تو دے لیں. تو جو ایک بندہ پہلے بھی سزا اس کو سنائی گئی وہ گھبرایا نہیں, وہ پریشان نہیں ہوا. جب اس ایک بندے کو پتا تھا کہ اس کو سزا سنائی جائے گی اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سزا سنا دو, تو وہ کیوں پریشان ہوگا؟ جب ایک بندے کو پتا ہے کہ میں ڈیل نہیں کر رہا اس وجہ سے مجھے سزا دی جا رہی ہے, اگر میں ڈیل کر لوں گا تو یہ مجھے چھوڑ دیں گے, تو وہ کیوں گھبرائے گا؟ تو میں اس بات کو بالکل بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ عمران خان کو یہ سزا سنائی گئی ہے تو وہ گھبرا گیا یا وہ پریشان ہو گیا یا صحافیوں کو قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے قسمیں کھانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ عمران خان پریشان ہو گیا ہے. عمران خان بالکل بھی پریشان نہیں ہوا, وہ بالکل بھی نہیں گھبرایا, وہ ڈٹا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا چلیں, عمران خان گھبرایا تو نہیں ہے, پریشان تو نہیں ہوا, لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں پہلے بھی کافی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھیں. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرنا, ان کے اوپر تنقید کرنا, ان کے اوپر لفظی گولہ باری کرنا, ان کو یہ خان پارٹ 2 کرنا, ان کے اوپر یہ کہنا کہ آپ نے ملک توڑ دیا, آپ پھر وہی حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو گالیاں نکالنا, ان کے خلاف ٹرینڈ چلانا, ان کو چور, قاتل, ڈاکو, لٹیرا, اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر کانے کو کانا کہیں گے تو اس کو برا لگے گا, اس کو غصہ آئے گا. آپ اگر لنگڑے کو لولا کہیں گے تو اس کو برا لگے گا, وہ ناراض ہو جائے گا. دیکھیں, آپ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاست کرنے کا موقع دیا جائے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات اچھے ہو جائیں, عمران خان صاحب کے خلاف نئے مقدمات نہ بنائے جائیں اور جو مقدمات بنائے گئے ہیں اس میں ان کو ریلیف دیا جائے, تو پھر آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا, آپ کو سیز فائر کرنا پڑے گا. آپ کو یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح کی بات کرنا, پارٹ 2 کی بات کرنا, یہ خان کی بات کرنا, ملک توڑنے کی بات کرنا, 1971 والے حالات ابھی اس وقت جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ کو جو کہتے ہیں اس طرح کی بات کرنا یا اس طرح کے برے الفاظ کا استعمال کرنا, یہ آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. آپ بے شک صحیح ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہوں, لیکن میرا بھی اس کے اوپر کافی سارا اختلاف ہے کہ 1971 میں جو ہوا وہ کیا تھا, آپ سب کو بھی پتا ہے. یہ خان نے کیا کیا, ملک کیوں ٹوٹا, یہ آپ کو سب کو پتا ہے. لیکن بات کہنے والی یہ ہے کہ جو طاقتور ہے ان کے خلاف الزامات ہیں لیکن ان کے پاس طاقت ہے, آپ کو پتا ہے اس بات کا. آپ اگر طاقتور لوگوں کے ساتھ ٹکرائیں گے, ان کے ساتھ متھا لگائیں گے, ان کے ساتھ سامنے اکڑ دکھائیں گے اور پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ جیت جائیں گے یا آپ کو چھوڑ دیا جائے گا یا آپ کو ریلیف ملے گا یا آپ کو سیاست کرنے کا موقع ملے گا یا آپ کے خلاف نئے مقدمات نہیں بنائے جائیں گے یا آپ کو رہا کر دیا جائے گا, تو پھر ایسا ممکن نہیں ہوگا. اگر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ریلیف ملے تو انہیں سیز فائر کرنا پڑے گا, انہیں فوج کے خلاف جو بیانیہ ہے اس کو ترک کرنا پڑے گا, اور عمران خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ بیرون ملک سے استعمال ہو رہا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا. اچھا, ایک تو بڑا سیاپا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے, وہ بیرون ملک سے کہیں سے استعمال ہو رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ بنایا جا رہا ہے. اور دوسری بڑی پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی بات سے انکار نہیں کرتے.
چھوڑنا پڑے گا، یہ روش چھوڑنا پڑے گی. آپ سچ پر ہو سکتے ہیں، آپ درست ہو سکتے ہیں، آپ کا بیانیہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن موجودہ صورتحال کے مطابق آپ کا بیانیہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کا یہ رویہ آپ کو مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے، اور اگر 1.5 سال سے آپ جیل کے اندر موجود ہیں، اور جو کوئی بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ صورتحال بنی ہے وہ صرف اس وجہ سے بنی ہے کہ آپ کا فوج مخالف بیانیہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے، ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے، سیز فائر کرنا چاہیے. جس طرح سے آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں فوج مخالف بیانیہ نہیں بناؤں گا، میں فوج کے خلاف بات نہیں کروں گا، میں صرف سیاسی لوگوں کے خلاف بات کروں گا یا ان کے اوپر تنقید کروں گا، آپ کو اس بیانیے کے اوپر آنا چاہیے. آپ کو اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا جی، عمران خان صاحب نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جو پوسٹ لگائی گئی وہ یہ تھی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈالہ جیل میں وکلاء اور صحافیوں سے گفتگو. گھریلو خواتین کو سیاست میں گھسیٹ کر ان کا وقار مجروح کرنا ہماری معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی روایات کے منافی ہے. بشریٰ بیگم کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، محض مجھے دباؤ میں لانے کے لیے انہیں نشانہ بنانا قابل مذمت ہے. بشریٰ بیگم نے صرف میری اہلیہ ہونے کی بدولت صحبتیں برداشت کی. خواتین کو سیاست میں گھسیٹ کر نشانہ بنانا اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے. میں ایک مرتبہ پھر سے واضح کر دوں کہ مجھ سمیت دیگر تحریک انصاف کے تمام کارکنان جیلیں کاٹنے کو یحییٰ خان پارٹ 2 کی آمریت تسلیم کرنے پر ترجیح دیں گے. میں حقیقی آزادی کی جدوجہد پر کوئی سمجھوتہ نہیں کروں گا، چاہے یہ مجھ پر کتنا ہی دباؤ بڑھائیں. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں واضح درج ہے کہ یحییٰ خان نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ملک 2 لخت کیا. آج بھی یحییٰ خان 2 یہی کھیل کھیل رہا ہے. وہی بات کہ آپ کی یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن آپ کی یہ بات ایسے ہی ہے کہ آپ لنگڑے کو لولا کہہ رہے ہیں. تو تھوڑا سا آپ کنٹرول کریں، تھوڑا سا معاملات کو نیگوشیٹ کریں، مذاکرات کو چلنے دیں، حالات ماحول تھوڑا سا اپنی فیور میں آنے دیں. جب آپ جیل سے باہر نکل آئیں گے تو دیکھیں، آپ جب تک میدان میں نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ کتنے اچھے کھلاڑی ہوں اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. آپ کتنے اچھے ریسلر ہیں، کتنے اچھے باکسر ہیں، کتنے اچھے بیٹسمین ہیں، یا کتنے اچھے آپ بالر ہیں، جب تک آپ میدان کے اندر نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں ہیں. تو سب سے پہلے خود کو موقع دیں میدان میں آنے کا. جب ایک بار آپ میدان میں آ جائیں گے پھر جس طرح آپ کا دل چاہے گا ویسے کھیل لیجئے گا. جمہوریت کے نام پر پس پردہ آمریت میں پاکستان میں انسانی حقوق پامال ہیں. ملٹری حراست میں قید افراد پر بدترین ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا ہے، اور اب بھی زیر حراست افراد سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں، جو کہ انسانی حقوق اور آئین کی سخت منافی ہے. ہمارے کارکنان اور سپورٹران کے گھروں پر صرف پنجاب میں 1 لاکھ سے زائد کی تعداد میں چھاپے مارے گئے. ہزاروں بے گناہ کارکنان کو گرفتار کیا گیا. عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا. اس کے باوجود تحریک انصاف اپنی جگہ پر قائم ہے. اصولوں اور نظریات پر سمجھوتا وہ کرتے ہیں جو خوف کے سائے تلے رہتے ہیں. مجھے اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں. ایمان کی طاقت انسان کو جھکنے نہیں دیتی. جھکتے صرف وہ لوگ ہیں جن میں ایمان کی کمی ہو. دنیا کے عظیم ترین لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ سے ہمیں عملاً یہ سبق دیا ہے کہ جس قدر ہی مصائب اور مشکلات کیوں نہ آ جائیں، حق اور اپنے مقصد کی ترویج کے لیے ڈٹ جانا چاہیے اور غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے. تحریک انصاف کی جدوجہد کا مقصد جمہوریت کی سربلندی، آئین اور قانون کی حکمرانی، آزاد عدلیہ اور میڈیا اور بنیادی شہری حقوق کا تحفظ ہے، اور ہم اس میں کامیاب ہوں گے کیونکہ یہی حق ہے. میں آخری سانس تک اس کے لیے جدوجہد کروں گا. میری قوم نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا. القادر ٹرسٹ کے فیصلے نے دنیا میں پاکستان کے نظام عدل کا مذاق بنوایا ہے. بکاؤ میڈیا پر اسے ایک شیم ٹرسٹ کا لقب دیا گیا جو کہ حقائق کو بونڈے انداز میں مسخ کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے. اچھا، القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف جو فضول قسم کا، اسٹوپڈ قسم کا اور بےہودہ قسم کا کیس بنایا گیا، اس کی مثال شاید کم ملے. دیکھیں، اس بندے نے کیا غلط کیا؟ اس نے کوئی چوری کی، کوئی ڈاکہ ڈالا، کوئی پیسے ہتھیار کے اس نے اپنی جیب میں ڈال لیے، اپنے اکاؤنٹ اس نے کوئی بھر لیے، اپنے بچوں کو اس نے بیچ دیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اس نے کوئی غلط نہیں کیا. اس نے کچھ چوری نہیں کی. کچھ پراپرٹی اس نے اپنے نام کے اوپر نہیں لگائی. ایک پراپرٹی ہے وہ ٹرسٹ پہ دے دی، اس کا خود ٹرسٹی بن گیا. یتیم، غریب، مسکین بچے بالکل وہاں پہ مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو وہ تو ایک پبلک کی بہتری کے لیے اس نے کیا جو کچھ کیا. وہ تو اللہ کے نام کے اوپر اس نے وقف کر دی. اس نے اپنا کیا بھلا کیا، کیا فائدہ کیا اس نے اپنا؟
تو پھر اس کو اس طرح سے سزا دینا یہ بالکل غلط بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرسٹ کی پراپرٹی کس شکل میں, کس صورت میں حکومت کی تحویل میں جا سکتی ہے؟ عمران خان صاحب وہاں بطور ٹرسٹی تھے, وہ پبلک کے لیے پراپرٹی تھی, لوگوں کی فلاح کے لیے تھی, لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے تھی, عمران خان کے نام کے اوپر نہیں تھی. تو پھر عدالت نے جب اس کیس کا فیصلہ سنایا اور ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ القادر یونیورسٹی اب حکومتی تحویل میں دی جاتی ہے, تو ٹرسٹ کی پراپرٹی حکومتی تحویل میں کیسے دی جا سکتی ہے؟ عمران خان صاحب نے بھی اس سوال کو اٹھایا. اچھا جی, القادر ٹرسٹ نہ تو بلاول ہاؤس ہے اور نہ ہی ایون فیلڈ ہاؤس ہے. یہ طلباء کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کروانے کی ایک درسگاہ ہے. صاف نظر آتا ہے کہ ملک ریاض کو یہاں پر دمکایا گیا, جس کے پیش نظر ان کے بیٹے نے لندن میں 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب میں خریدی. پراسیکیوشن آج تک یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ منی لانڈرنگ ہے. اچھا, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنا یہ فضول قسم کا کیس ہے نا, ہائی کورٹ میں ایسے چٹکیوں سے یہ اڑ جائے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ یہ نہ دیکھیں گے عمران خان کو 14 سال قید ہو گئی ہے تو اب وہ 14 سال اس کو جیل میں رہنا پڑے گا. بالکل نہیں. عمران خان کو پہلے بھی تقریباً مختلف کیسز میں 34-35 سال سزا ہوئی تھی, تو وہ کیس کدھر گئے؟ اڑ گئے, ختم ہو گئے. تو اب 14 سال ان کو سزا دی گئی ہے تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیس ہائی کورٹ سے ختم ہو جائے گا اور عمران خان کی اور بشرا بی بی اس میں بریت ہو جائے گی. اچھا جی, جبکہ میرے اور میری اہلیہ پر فرد جرم عائد کی گئی, جنہوں نے 1 روپے کا مالی فائدہ نہیں لیا, اگر مجھ پر پبلک آفس ہولڈر ہونے کی بنا پر الزام لگایا گیا, تو بشرا بی بی جو ایک گھریلو خاتون ہے, انہیں کس کی اما پر مجرم قرار دیا گیا. اس فیصلے کا ایک اور مضحکہ خیز پہلو یہ ہے کہ القادر یونیورسٹی کو حکومتی تحویل میں لے لیا گیا. کیا فرمائشی احمقوں کے اس ٹولے کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حکومتی پراپرٹی نہیں ہے؟ ٹرسٹ کی پراپرٹی کو حکومت کس قانون کے تحت اپنی تحویل میں لے سکتی ہے؟ نام نہاد بند لفافے کو حکومت اور تحقیقاتی ادارے کھول سکتے ہیں, اسے کھولیں. اس میں کیا لکھا ہے عوام کو بتائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. لیکن جب مقدمے کا مقصد محض پروپیگنڈا کر کے صبح و شام جھوٹ بولنا ہو تو کوئی چیز پبلک نہیں ہو سکتی. 8 فروری کو پورے ملک میں یوم سیاہ منائیں گے. اچھا, یہاں عمران خان صاحب تھوڑا سا میں آبجیکشن کروں گا کہ آپ کا یہ موقف ہے کہ 8 فروری کو آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا, صحیح. تو جب حکومتی مذاکراتی ٹیم کے سامنے آپ نے اپنی ڈیمانڈز رکھی تھی, تو اس وقت آپ کو یہ ڈیمانڈ بھی رکھنی چاہیے تھی کہ 8 فروری کو چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چرایا گیا, اس حوالے سے بھی کمیشن بنایا جائے, کیونکہ آپ کے اوپر اس حوالے سے الزام آ رہا ہے کہ آپ نے چونکہ ڈیمانڈز میں یہ بات شامل نہیں کی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید آپ نے اس حکومت کو تسلیم کر لیا ہے, آپ کو اپنی چارٹر آف ڈیمانڈز میں اس بات کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا. اچھا جی, 8 فروری کو پورے ملک میں یوم سیاہ منائیں گے. اس دن پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ بری طرح کھلواڑ کیا گیا. عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کر فارم 47 کی جعلی حکومت مسلط کر دی گئی. اس حوالے سے علی امین گنڈا پور کو ہدایت کرتا ہوں کہ 8 فروری کو پورے کے پی سے قافلے پشاور جمع ہو کر احتجاج کریں. اپنی وکلا برادری بشمول انصاف لائرز فورم اور دیگر ونگز کو بھی اس دن بھرپور احتجاج کی ہدایت دیتا ہوں. تمام صوبوں کے اراکین اسمبلی اور پارٹی عہدیداران کے ساتھ ساتھ ہر مکتبہ فکر کے لوگ جمہور کی توہین کے اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر بھرپور طریقے سے منائیں. ہم جوڈیشل کمیشن کے قیام کا ایک جائز مطالبہ کر رہے ہیں. اچھا, میں خان صاحب پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا حکومت کے سامنے اپنی ڈیمانڈز رکھنا, مذاکرات کا آغاز کرنا, انہیں کہنا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, یہ ایسا ہی کہ جیسے مدعی ملزم کو کہے کہ اپنے خلاف کمیشن بنا لو, اپنے خلاف عدالت لگا لو, اپنے آپ کو سزا دے دو. تو آپ تو 9 مئی کے واقعات کو لے کر یا 26 نومبر کے واقعات کو لے کر مدعی ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے ساتھ غلط کیا گیا, آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا, آپ کے لوگوں کو اٹھایا گیا, جھوٹے مقدمات بنائے گئے, آپ کے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں, لوگوں کو زخمی کیا گیا, ہلاکتیں ہوئیں. تو آپ کا جن لوگوں کے خلاف الزام ہے انہی کے ساتھ آپ کا مذاکرات کرنا اور ان کو ہی کہنا کہ آپ کمیشن بنائیں, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں کافی دفعہ ویسے اس بات کو پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے. حکومت ایسا کبھی بھی نہیں کرے گی. اور آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہوا اس کو بھی آپ ناکام سمجھے, آپ کا حکومت کے ساتھ جو مذاکرات کا آغاز ہوا آپ اس کو بھی ناکام سمجھے. ہم جوڈیشل کمیشن کے قیام کا ایک جائز مطالبہ کر رہے ہیں. شفاف جوڈیشل کمیشن کا قیام حکومت اس لیے نہیں چاہتی کیونکہ وہ 9 مئی اور 26 نومبر میں خود ملوث ہے. جب تک ان واقعات کے مجرمان کو سزا نہیں مل جاتی ملک میں استحکام آنا ناممکن ہے.
अच्छा जी, इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अदारों को फरोग देने के लिए बिलासूद आसान कारोबार लोन स्कीम का आगाज किया है। और इस हवाले से आसान कारोबार स्कीम से बिलासूद कर्ज हासिल करने का आसान तरीका क्या है, वेबसाइट के ऊपर इसका जो तरीकाकार बताया गया वो मैं आपके सामने रखूंगा। सरकारी वेबसाइट के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद सूबे भर में तरजीही शोबों पर तवज्जो मरकूज करते हुए कारोबारी रोजगार की तख्लीक और बरामदात में मुआवनत के जरिए मुआशी तरक्की को आगे बढ़ाना है। आसान कारोबार लोन स्कीम का बुनियादी मकसद स्टार्ट अप के लिए फंड्स फराहम करना और मौजूदा कारोबार को उनकी तोसी में मदद देना है। छोटे कारोबारी अदारे जिनकी सालाना सेल 150 मिलियन तक है और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अदारे जिनकी सालाना फरोख्त 150 मिलियन से 800 मिलियन के दरमियान है तो सी के लिए कर्ज के लिए दरखास्त दे सकते हैं। 25 से 55 साल की उम्र के लोग कर्ज हासिल करने के लिए स्कीम के लिए दरखास्त दे सकते हैं, जबकि इनके लिए जरूरी है कि वह साफ सुथरी क्रेडिट हिस्ट्री के साथ FBR टैक्स फाइलर हों, इनके पास दुरुस्त शनाख्ती कार्ड और एनटीएन होना जरूरी है और मौजूदा कारोबार की जगह के मालिक या किराएदार जो कोई भी हैं। इसके अलावा दरखास्त दहिंदगान को कर्ज देने के 2 दर्जे हैं। एक के तहत 10 लाख से 50 लाख रुपए के दरमियान का कर्जा बिला सूद पर 5 साल तक की सिक्योरिटी मुद्दत के साथ फराहम किया जाएगा। दूसरा 0% शरह पर 6 से 30 मिलियन रुपए का कर्जा 5 साल तक फराहम किया जाएगा। दरखास्त दहिंदगान के लिए फीस 5,000 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि दूसरे दर्जे के लिए दरखास्त दहिंदगान के लिए यह फीस 1,000 रुपए है। स्टार्टअप्स कारोबार के लिए ग्रेस पीरियड 6 माह तक और मौजूदा कारोबार के लिए 3 माह तक का है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।